अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खुलासा कुरान में खुशामदीद। नाज़रीन, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अल्लाह ताला के रास्ते में एक रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला जहन्नम की आग को उस शख्स के चेहरे से 70 साल की मुसाफिर तक दूर फरमा देते हैं। तो अगर एक सेहतमंद आदमी 30 रोज़े माह रमज़ान के रखता है तो 2130 साल की दूरी तक जहन्नम की आग को उससे दूर कर दिया जाएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम खुलासा कुरान में आज 13वें पारे का खुलासा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। किस्सा हज़रत यूसुफ कंटिन्यू है, जैसा कि पिछले प्रोग्राम में भी आप उसको सुन रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना बिलाल अहमद साहिब, खतीब जामिया मस्जिद दारुस्सलाम। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बिलाल साहब से वो इस किस्सा को कंटिन्यू करेंगे। शुक्रिया बिलाल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन-नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। नाज़रीन किराम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े में हम यहाँ तक पहुँचे थे कि दो कैदियों में से एक कैदी सज़ाए मौत पा जाता है और दूसरा कैदी जो है वो बादशाह के दरबार में शराब पिलाने पर मामूर हो जाता है, जैसा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ताबीर फरमाई थी। वो कैदी जो बादशाह के दरबार में होता है, बादशाह का ख्वाब जो है वो उसके सामने खुलता है। बादशाह एक ख्वाब देखता है और वो क्या कि 7 मोटी ताज़ी गायें हैं जो दरिया नील से निकलती हैं और उसके बाद 7 दुबली पतली गायें हैं जो दरिया नील से निकलती हैं और ये मोटी ताज़ी गायें जो हैं ये उन दुबली पतली गायों को खा रही हैं। इस ख्वाब की ताबीर के लिए बादशाह जो है अपने वक़्त के जो मुअब्बिर होते हैं, नाज़रीन किराम मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि ये दौर जो है ये ख्वाबों की ताबीर के उरूज का दौर जो है वो मालूम होता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबियों को वही मौइज़ात दिए हैं जो उस दौर के अंदर राइज जो है वो मालूमात थीं। तो मुअब्बिर जो हैं वो इसको अज़गास अहलाम यानी ये परागंदा ख्यालात जो हैं वो बनाकर जो है वो कह देते हैं कि नहीं, इनकी कोई इस ख्वाब की कोई हकीकत नहीं है। लेकिन बादशाह को अपने मुअब्बिर की बातों पर यकीन नहीं आता और बादशाह को लगता है कि उसका ख्वाब जो है इसके पीछे कोई ज़रूर हक़ानियत पोशीदा है। इसी असना में उसको याद आता है कि मेरे ख्वाब की ताबीर जेल में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने की थी, जो कि बिल्कुल सही साबित हुई और उसको अफसोस भी हुआ कि वो अपने बादशाह से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का तज़किरा नहीं कर सका। चुनांचे वो बादशाह से इजाज़त लेकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास जाता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उसको बादशाह के ख्वाब की ताबीर ये बयान फरमाते हैं कि मिस्र में 7 साल खूब फरावानी के आएंगे, यानी खूब अनाज होगा और खूब जो है गंदम होगी और उसके बाद 7 साल जो हैं वो शदीद कहत साली के आएंगे। इस ताबीर को जब बादशाह के सामने बयान किया जाता है तो बादशाह को इस ताबीर की हक़ानियत जो है वो रोज़े रोशन की तरह उसके सामने खुल जाती है और वो मान लेता है कि वाक़अतन मेरे ख्वाब की यही ताबीर है। अगरचे नाज़रीन इकराम, अवामुन्नास के लिए ये तस्लीम करना मुमकिन नहीं था कि दरियाए नील जैसा दरिया के जो खुदाओं के रहमो करम पर उनके नज़दीक जो है वो चल रहा था वो भी खुश्क हो सकता है। वो इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बादशाह जो है वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की इस ताबीर से इंतहाई मुतासर होता है और वो हुक्म देता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जो है वो रहा करके उनके सामने लाया जाए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब रिहाई का हुक्म जो है वो मौसूल होता है तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम रहाई इख्तियार करने से इनकार कर देते हैं। क्योंकि वो अपने ऊपर से उस दाग को धोना चाहते हैं जो ज़ुलेखा ने उनके ऊपर लगाकर उनको जेल के अंदर जो है वो भेजा था। तो वो अब उसको कहते हैं उस कैदी को कि जाओ पहले बादशाह से कहो कि इस बात की तहकीकात करवाए कि वो औरतों का मामला क्या है। बादशाह जो है जब उसको आके ये बताया जाता है तो वो भी हैरान होता है कि कैदी जो है उसको कैसे रहाई मिल रही है और वो रहाई तस्लीम नहीं कर रहा। वो और ज़्यादा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बात से मुतासर होता है और फिर वो जब मामलात की तहकीकात करवाता है, औरतों को अपने सामने लाया जाता है, तो फिर ये 13वें पारे की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, वो औरत कहती है कि वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन-नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, मैं अपने नफ्स को जो है वो बरी नहीं पाती। नफ्स जो है वो इंसान को बुराई की तरफ ही उबारता है। नफ्स की नाज़रीन इकराम 3 किस्में हैं, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा और नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स अम्मारा उस शख्स का होता है जो उसको बुराई की तरफ उभारता रहता है। नफ्स लव्वामा वो होता है जो बुराई करने पर इंसान को मलामत करता है और नफ्स मुतमइन्ना वो होता है जो नेक इंसान होते हैं उनका नफ्स कि जो उनको बुराई की दावत बिल्कुल नहीं देता, बुराई की तरफ उनका रुझान नहीं जाता। तो उसने जो है वो नफ्स को जो है वो मलामत किया। हज़रत
यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही जो है उस औरत ने साबित की और एतराफ़ जुर्म किया, तो उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहाँ से रहाई दी गई। नाज़रीन किराम, अब ज़रूरत थी इस बात की कि इस मामले को, ये तो पता चल गया कि 7 साल जो हैं वो शदीद फरावानी के आएंगे और 7 साल जो है कैद साली के आएंगे, तो अब इसको हल कैसे किया जाए? तो उसका हल भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ही बताया कि बेहतरीन मुअब्बिर वो होता है जो ख्वाब की सिर्फ ताबीर ना करे बल्कि उसका हल भी बताए। और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हल बताया कि 7 साल जो हैं उनका अनाज जो है वो ज़ख़ीरा किया जाए। ज़ख़ीरा करने का तरीका हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है वो बताया और पूरा एक प्लान जो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पेश किया। और उसके बाद जो 7 साल हैं ताकि हम वो बेहतरीन तरीके से गुजार लें। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर ख़ुद जो है वो बादशाह को पेशकश की, क़ाल इजअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, कि आप मुझे ख़ज़ाइनुल अर्ज़ के ऊपर मामूर कर दीजिए, मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और इस काम को जानने वाला भी हूँ। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को, जिसको भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था, हमने बादशाहत का वो मुकाम दिया नाज़रीन इकराम कि ये ख़ज़ाइनुल अर्ज़ के ऊपर मामूर थे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर बादशाह से भी ज़्यादा अथॉरिटी अगर किसी के पास थी तो वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। क्यों? क्योंकि गल्ला लेने के लिए भाई जब आते हैं तो गल्ला किसके दस्तखत और किसके सिग्नेचर से मिलता है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सिग्नेचर से। और गल्ला लेने के लिए क्यों आते हैं नाज़रीन किराम? 7 साल खूब फरावानी के, और उसके बाद कहत साली जो है वो शुरू होती है। जब कहत पड़ता है तो इर्द गिर्द तमाम इलाकों में दूर दराज तक कहत पड़ जाता है। अब गल्ला जो है वो सिर्फ मिस्र के पास है और मिस्र में भी बादशाह के ख़ज़ाइनुल अर्ज़ वज़ीर ख़ज़ाना के पास कंट्रोल है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को भेजते हैं कि जाओ मिस्र में जाकर पता करो और वहाँ से अगर गल्ला मिल जाए तो तुम हमारे लिए गल्ला लेकर आओ। भाई जो हैं वो गल्ला लेने के लिए जब पहुँचते हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को देखते हैं, पहचान लेते हैं, लेकिन हुक्म इलाही अभी नहीं हुआ कि अपना राज जो है उसको ज़ाहिर किया जाए। चुनाचे भाई जो हैं उनको गल्ला दे दिया जाता है और उनकी तवक्कात से ज़्यादा जो है वो दिया जाता है, और उनको इसलिए ज़्यादा दिया जाता है ताकि वो दोबारा आएँ। भाई जो हैं वो दोबारा आते हैं और इस दफ़ा अपने साथ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई हज़रत बिन्यामीन को भी लेकर आते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक तदबीर के तहत के भाई जब जाने लगते हैं तो अपने भाई के जो बोरी होती है गल्ले की, उसमें एक प्याला जो है वो छुपा देते हैं। जब भाई जो है वो वापस जा रहे होते हैं, शहर से थोड़ा बाहर निकलते हैं, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है उनके पास पैगाम पहुंचता है और कहा जाता है कि यहाँ पर जो है वज़ीर ख़ज़ाना जो है उनका एक प्याला जो है वो गुम हो गया है और हमें जो है वो ये अंदेशा है कि तुम्हारे में से किसी के पास हो। भाई कहते हैं हमने ऐसा काम नहीं किया। बहरहाल तलाशी ली जाती है, 1-2 बोरियाँ इधर देख कर उसके बाद जो है हज़रत बिन्यामीन के थैले में से उस प्याले को निकाल लिया जाता है। और ये बात जो है ये मशहूर है कि इनके जो यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के इलाके में ये बात जो है, ये कानून जो है ये पास हो चुका था कि चोरी करने वाला जो है वो उसके पास से अगर सामान चोरी जो है वो बरामद हो जाए तो उसको जिसकी उसने चोरी की होती है उसकी ग़ुलामी में दे दिया जाता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस कानून से वाकिफ़ थे। चुनाचे वो प्याला अपने भाई के पास जब पाया तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसका फ़ैसला वही है जो तुम्हारे कानून के मुताबिक है, हम मिस्र के कानून के मुताबिक फ़ैसला नहीं करते। चुनाचे इस तरीके से हज़रत बिन्यामीन को अपने पास रोक लिया जाता है। भाई जो हैं वो इस बात पे अंदेशे का इजहार करते हैं कि पहले हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ये किया, अब अगर बाबा के पास जाएंगे तो बाबा तो जो है वो मानने वाले नहीं है। खैर बाबा के पास वो अपने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और उसके बाद नाज़रीन इकराम फिर जब दोबारा भाई जो हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आते हैं तो अब ये वो वक्त है जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके सामने इस राज को जो है वो ज़ाहिर करते हैं और पूछते हैं तुमने अपने भाई के साथ क्या किया। वो टाल मटोल से काम लेते हैं तो फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बातों से उन्हें इस बात का पता लग जाता है कि यही यूसुफ हैं और वो सवाली अंदाज में पूछते हैं कि तुम ही यूसुफ तो नहीं हो? तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हाँ मैं ही यूसुफ हूँ, वो यूसुफ जिसे तुमने कुएं में फेंक दिया था। लेकिन नाज़रीन इकराम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को सीने से लगाया, कोई इंतकामाना कार्रवाई नहीं की, कोई उनको नहीं दुत्कारा, बल्कि उनको मिस्र के अंदर लाकर आबाद भी किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक कुर्ता दिया और
اور کہا کہ یہ میرے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کے ساتھ لگایا جائے، وہ آنکھیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے انتظار میں رو رو کر اپنی بینائی کھو چکی تھیں، آنکھیں سفید ہو چکی تھیں، لیکن معجزانہ طور پر وہ کرتا جو ہے جس کی جب وہ لے کر چلے تو اس کی خوشبو جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہاں پر ہی کنعان میں ہی آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ کرتا جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کے ساتھ لگایا جاتا ہے اور آپ کی بینائی جو ہے وہ واپس لوٹ آتی ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام تر بھائیوں کو اور اپنے باپ اور اپنے پورے قبیلہ بنی اسرائیل کو یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے مصر میں رہائش کا انتظام کر لیا ہے، آپ مصر میں جو ہے وہ تشریف لے آئیں، اور ایک نیا شہر جو ہے وہ آباد کر دیا جاتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اس طریقے سے قوم بنی اسرائیل کو مصر لے آتے ہیں۔ یہ اس سوال کا جواب ہے جو یہودیوں سے پوچھ کر مشرکین مکہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اور آخری بات، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا۔ اس کے بعد جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچتے ہیں ناظرین اکرام، تو حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھتے ہیں، حضرت یعقوب، ان کی بیوی اور 11 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں، جو کہ پہلی شریعت میں ایک تعظیمی سجدہ جو ہے وہ روا رکھا گیا تھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر پتہ لگتا ہے، اے بابا یہ وہ خواب ہے جو بچپن میں نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج جو ہے وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آج اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ اس صورت میں ہمارے سامنے آئی ہے۔ یہ ہے ناظرین اکرام مختصر واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد حاضر ہوں گے نئے واقعات اور آنے والے جو صورت ہے اس کے نئے مضامین کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ناظرین، سورت یوسف کا قصہ ختم ہوا چاہتا ہے اور اب ہم نئی صورت شروع کریں گے، سورت رعد۔ اس میں کیا مضامین ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جناب بلال احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ رب العزت سورۃ الرعد، جس کا معنی ہوتا ہے ایک کڑک، ایک چمک، بجلی جو آسمانوں پہ کڑکتی ہے، اسی سورہ میں اس لفظ کے تذکرے سے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الرعد جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ناظرین کرام اس سورت میں کائنات کی تخلیق میں پھیلی ہوئی اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے نوع اقسام کے پھلوں کو تمہارے لیے اگایا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کے نظام کو چلایا۔ یہ ساری کائنات کا نظام جو تم دیکھ رہے ہو کہ رات اور دن جو ہیں وہ ایک وقت مقرر پر چل رہے ہیں، یہ سورج اور چاند جو ہیں یہ اپنے مدار کے اندر گھوم رہے ہیں، یہ کائنات کے اندر اتنے کروڑ ہاتھ ستارے سیارے ہیں، یہ کبھی ایک دوسرے سے ایسے ٹکراتے نہیں ہیں۔ کون ہے جو اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے؟ کون ہے جس نے چاند سے زمین کا فاصلہ ایک بڑے تناسب سے رکھا ہوا ہے؟ کون ہے جس نے سورج کا زمین سے فاصلہ ایک بڑے تناسب سے رکھا ہوا ہے؟ کون ہے جو زمین مردہ میں بیج ڈالتے ہو تو اس کو زندہ، اس سے ایک تناور درخت جو ہے وہ تمہارے لیے اگا دیتا ہے؟ اور اس درخت کے اوپر کون ہے جو پھل اگا دیتا ہے؟ اس درخت کے اوپر کون ہے کہ ایک ہی درخت پر، ایک ہی شاخ پر لگنے والے پھلوں کا ذائقہ آپس میں مختلف ہے، رنگ آپس میں مختلف ہے؟ اور ناظرین اکرام، ٹہنی تو وہی ہے، اس کو دی جانے والی کھاد تو وہی ہے، زمین بھی وہی ہے، لیکن اس کے باوجود گلاب کے رنگ مختلف ہیں۔ کوئی گلاب سفید ہے، کوئی گلاب جو ہے وہ پنک ہے، کوئی گلاب جو ہے وہ ریڈ ہے۔ یہ کون ہے جو پھولوں کے اندر رنگ بھر رہا ہے؟ کون ہے جو پرندوں کو اڑنے کا طریقہ سکھائے ہوئے ہے؟ کون ہے جس نے پرندوں کو یہ تمام خاصیت جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں وہ ان سے نوازا ہے؟ یہ کوئی اور نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا میں ایک مناظرہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک شخص سے مناظرہ ہوتا ہے ناظرین اکرام، جو اس بات کا انکار کرتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے،
ایک دھماکہ ہوا اور جو ہے جو پھیل گئی اور ایسے ہوا اور ویسے ہوا، یہ خود بخود جو ہے سارا کچھ وجود میں آ گیا۔ چنانچہ مناظرے کا وقت طے پا جاتا ہے اور وہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ تھوڑا سا تاخیر سے جاتے ہیں، وہ تھوڑی دیر لیٹ پہنچتے ہیں، مطلب 15-20 منٹ لیٹ جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ مناظر جو دوسرا ہوتا ہے ملحد جو کہ اللہ کے خالق ہونے کا انکار کرتا ہے، رب ہونے کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی آپ لیٹ کیوں آئے؟ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں لیٹ اس لیے ہو گیا کہ میرے راستے میں ایک دریا پڑتا ہے، تو میں نے دریا عبور کر کے آنا تھا، تو میں جب دریا کے کنارے پر پہنچا تو وہاں کشتی کوئی نہیں تھی، پھر میں نے دیکھا کہ اچانک ایک درخت کٹا اور کٹ کے اس کے پھٹے جو ہیں وہ خود بخود چرنے لگ گئے، خود بخود درخت کے پھٹے چر کے صاف ہوئے اور خود بخود جو ہے وہ جڑنے لگ گئے، جڑتے جڑتے وہ خود بخود ایک کشتی بن گئی، میں اس کشتی میں سوار ہوا، وہ خود بخود کشتی چلی اور میں کنارے پر آ گیا، میں اس لیے لیٹ ہو گیا۔ تو مولد کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود بخود درخت کٹے، خود بخود پھٹے بنے اور جب کشتی بن جائے؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو یہ کائنات خود بخود کیسے بن سکتی؟ سبحان اللہ۔ یہ کائنات کا نظام ناظرین اکرام خود بخود، تو اللہ رب العزت نے وہ رب العالمین ہے۔ رب العالمین کا مطلب ہی یہ ہے، عالم اس جہان کو اسی لیے کہتے ہیں عالم، علم کی جمع ہے، علم جو ہے وہ کسی بھی چیز کی شناخت پہچان ہوتی ہے، ہم اردو میں جھنڈے کو علم کہتے ہیں جو قوم کی پہچان ہوتی ہے، اس کائنات کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کائنات کے ذرے ذرے سے اس کے بنانے والے کی پہچان حاصل ہو رہی ہوتی ہے۔ آگے فرمایا اللہ رب العزت نے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ یہ میرے اور آپ کے اوپر اللہ رب العزت کا ایک احسان ہے۔ فرمایا کہ ہم نے انسان کے آگے اور اس کے پیچھے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن جب انسان کا نقصان ہو جاتا ہے اس وقت فرشتے کہاں ہوتے ہیں؟ دیکھیں نا، انسان بس اوقات کہتا ہے کہ بس میں نا ایک سیکنڈ پہلے اگر میں گاڑی ادھر نہ کرتا تو ایکسیڈنٹ پکا تھا۔ ناظرین اکرام، وہ جو ایک سیکنڈ پہلے آپ کی گاڑی ادھر ہو جاتی ہے نا، وہ اللہ کے فرشتے ہیں جو آپ کی مدد کر کے آپ کی گاڑی ادھر کروا دیتے ہیں۔ وہ آپ کا پاؤں جو آپ کہتے ہیں کہ بس میں پاؤں رکھتا تو کھائی میں گر گیا، وہ جو کھائی میں گرنے سے بچا لیا نا آپ کو، وہ اللہ نے محافظ فرشتے رکھے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تقدیر کا فیصلہ آ جاتا ہے، جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ اب یہ کام ہونا ہے بھائی، تو پھر وہ فرشتے جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے اندر دراصل تکبر سے اس کو بچایا گیا ہے کہ اگر کبھی کسی نقصان سے وہ بچ بھی جائے تو یہ نہ کہے کہ میں بڑا سیاںا ہوں، سمجھدار ہوں، میں نے دیکھو کیسی جو ہے پھرکی کمائی اور میں بچ گیا۔ نہیں، اللہ نے تمہارے محافظ، اللہ کے حکم سے جو ہے تمہاری حفاظت کرتے ہیں، اللہ تمہیں بچانے والا ہے۔ پھر فرمایا قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصیر۔ پوچھئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھئے کہ آسمانوں کا رب کون ہے اور زمین کا رب کون ہے، تو یہ کہیں گے اللہ۔ یہ مانتے تھے مشرکین مکہ بھی، مشرکین مکہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ زمین و آسمان کا رب اللہ ہے، لیکن کہتے تھے ساتھ یہ لات عزا منات بھی شریک ہیں، یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جو کہ زمین و آسمان کا رب ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ قل کہہ دیجئے افاتخذتم من دونہ اولیاء، کیا تم اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ اوروں کو جو ہے وہ مددگار پکڑتے ہو؟ وہ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو تمہیں کیا فائدہ پہنچانا، تمہیں انہوں نے کیا تکلیف سے بچانا، وہ تو اپنی ذات کے بارے میں بھی کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ مکھی بیٹھ جائے نا، مکھی ایک بت کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ مکھی کو نہیں اڑا سکتا، وہ تمہاری کیا مدد جو ہے وہ کرے گا۔ اور ناظرین اکرام، یہاں پر میں یہ بات کی وضاحت کرتا چلوں، ایک مثال سے یہ بات آپ کو سمجھاتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر اپنی ربوبیت میں، اپنے رب ہونے میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے۔ کوئی نہیں ہے جس کو یہ اختیار ہو کہ وہ بارش نازل کر دے، کوئی نہیں ہے جس کو یہ اختیار ہو کہ وہ اولاد دے دے، کوئی نہیں ہے جس کو یہ اختیار ہو کہ گناہ معاف کر دے، کوئی اور نہیں ہے۔ چلیں، یہ تو ایک بات کی بات ہے نا کہ اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، کیونکہ اللہ نے اگر اختیار دیا ہوتا تو قرآن میں اللہ بتاتے نا کہ میں نے فلاں فلاں کو اختیار دیا ہے، نہیں نا اللہ نے بتایا قرآن میں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھئی جو آدمی 60 سال جو ہے وہ عبادت کر لے، اتنی عبادت کر لے تو گویا اس کو جو ہے وہ رزق دینے کا اختیار مل جاتا ہے۔ نہیں، اللہ رب العزت نے اس بات کی کوئی دلیل بیان نہیں فرمائی۔ لیکن میں یہاں ایک نقطے کی بات سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے، یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ اللہ رب العزت نے جو فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، جیسا کہ فرحان صاحب
اللہ رب العزت نے جو حضرت اسرائیل جو فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ موت، روح قبض کرنے کے اوپر لگائی ہے. اسی طرح یہ ابھی ہم نے جو پڑھی نا سورۃ الرعد، یہ رعد جو ہے یہ بھی دراصل ایک فرشتے کا نام ہے. یہ بھی یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو بادلوں کے اندر جو گرج چمک پیدا ہوتی ہے کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ناظرین کرام کہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ جو ہے وہ بادلوں کو ہانکنے کے لیے جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے. وہ جب بادلوں کو ہانکتا ہے اس کے پاس ایک جو ہے وہ سٹک ہے سخت قسم کی، تو بادلوں کے سے ٹکرانے سے جو ہے یہ بجلی جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے. اس کا نام، اس فرشتے کا نام رعد ہے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ الحمدللہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب ہمارا کوئی پیارا مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے، جب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب یہ لا علاج ہو چکا ہے، جب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب بس ہمارے بس سے باہر ہے، اب تو اس کو بچانے والا کون ہے؟ اس کو بچانے والی دعا ہی ہے. ایک ڈاکٹر کی بات یاد آ گئی. ایک مریض نے ڈاکٹر سے پوچھا، ہمارے عزیز میں بیمار تھے اور بوڑھے بھی تھے، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں؟ اندازہ پوچھا تھا نا. تو ڈاکٹر نے بڑا پیارا جواب دیا. ڈاکٹر نے کہا دیکھیں میں ڈاکٹر ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، ابھی میں جوان ہوں، مجھے اپنی زندگی کے دنوں کا نہیں پتہ، آپ کی زندگی کے کیسے بتا سکتا ہوں. سبحان اللہ. تو اللہ ہے نا، اللہ ہے جو اس نظام کو چلائے. تو ناظرین اکرام جب کوئی مرض الموت میں مبتلا، ہمیں پتہ ہے کہ روح کس نے قبض کرنی ہے؟ اسرائیل نے. لیکن کبھی ہم نے کہا یا اسرائیل ہمارے بھائی کی روح قبض نہ کریں؟ کبھی کہا اے رعد یہ بجلی سے ہمیں نہ نقصان پہنچائیں؟ نہیں کہا. پتہ بھی ہے فرشتہ معمور ہے، نہیں کہا. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. ہم اللہ کو کہتے ہیں اللہ ہمارے بھائی کی زندگی، ہماری ماں کی زندگی، ہمارے باپ کی زندگی دراز کر دے، ہمارے اس کو صحت دے دے، تندرستی دے دے. اللہ سے مانگتے ہیں. تو ناظرین اکرام وہ ذات جو کائنات کا مدبر ہے، چلانے والا ہے، رب ہے، خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، وہ صرف اللہ ہے اور صرف اسی سے مانگا جائے گا. فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے بقدر کفایت کر دیتا ہے. عربی کا ایک شعر ہے ینال الفتى من عیشہ وهو جاہل ویقدی الفتى فی دہرہ وهو عالم. دنیا میں کتنے ہی ایسے نوجوان ہیں جو پرلے درجے کے جاہل ہیں لیکن امیر بڑے ہیں، انگوٹھا چھاپ ہیں اور امیر ہیں. اور کتنے ہی اتنے سیانے بیچارے سمجھدار لوگ جو ہیں وہ فاقوں کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ نظام قدرت ہے. ناظرین پروگرام میں بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. سورۃ طاق کا اختتام ہو چکا ہے اور اب سورۃ ابراہیم شروع کی جائے گی. بلال صاحب سے ریکویسٹ ہے سورۃ ابراہیم کے مضامین آپ کی خدمت میں پیش کریں. جی بلال صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. ناظرین اکرام سورۃ ابراہیم جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا ہے. لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ قرآن مجید میں مختلف مواقع پر الگ الگ بیان ہوا ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ آگے چل کے اس کو ذکر کریں گے. آج ہم سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر نہیں کریں گے، بلکہ یہ ایک انتہائی اہم مکالمہ ہے جو شیطان کا قیامت والے دن ان لوگوں سے ہے جنہوں نے اس کی بات مانی. ایک مکالمہ تو ابھی تک ہم نے وہ سنا ہے نا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر سجدہ کرنے سے انکار کرنے میں اللہ اور شیطان کے درمیان ہوا. یہ مکالمہ جو ہے ناظرین اکرام یہ نصیحت آموز ہے. فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا یعنی قیامت کا دن قائم ہوگا تو شیطان کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق. اے لوگو سنو، ایک وعدہ تم سے اللہ نے کیا تھا، وہ سچا وعدہ تھا، اور ایک وعدہ تم سے میں نے کیا تھا. فاخلفتکم، سر عام پوری نوع جن و انس کے سامنے شیطان کہے گا میں اپنے وعدے سے مکرتا ہوں. اسی لیے اللہ رب العزت نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے. وہ جھوٹا ہے، اس کی باتوں میں نہ آؤ
اور پھر وہ جانتے ہیں کیا کہے گا، وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، وہ کہے گا کہ دیکھو میں نے کوئی بازو سے پکڑ کے تم سے گناہ کروایا تھا، میں نے کوئی تمہیں کالر سے پکڑ کے کھینچ کے جو ہے وہ تمہیں لے گیا تھا جو ہے وہ گناہ کی طرف، میں خانے کی طرف نہیں، میں نے تو تمہیں مشورہ دیا تھا کہ میں خانے میں جاؤ بڑا لطف آئے گا، تم نے میرے مشورے پر عمل کیا، میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا، میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا۔ ہاں شیطان انسان کی رگوں میں خون کے گردش کرنے کی طرح گردش کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنی زوجہ محترمہ کو اعتکاف پر وہ ملاقات کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ان کو گھر چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو جب گھر چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ تھی، تو دو صحابہ جو ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، تو اندھیرا ہوتا تھا نا اس وقت سوائے کہ چاند کی روشنی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونچی آواز سے کہا، اور سن لو یہ میرے ساتھ میری بیوی ہے۔ صحابہ اکرام کو شرمندگی ہوئی اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلا آپ کو اس وضاحت کی کیا ضرورت تھی، ہم یہ جرت کر سکتے ہیں کہ آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات سوچیں بھی، آپ کو اس وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں لیکن میں نے یہ وضاحت اس لیے کی کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کے گردش کرنے کی طرح گردش کرتا ہے، کب اس کے ذہن کو بدل دے کوئی پتہ نہیں لگتا، لیکن وہ طاقت صرف مشورہ دینے کی رکھتا ہے، ذہن میں صرف خیال پیدا کر سکتا ہے۔ یہ ہاتھوں کو ہلا کر عمل کرنا، ان پلکوں کو اٹھا کر دیکھنا، اس زبان کو چلا کر کسی کی توہین، کسی کی انسلٹ کرنا، غیبت چگلی کرنا، ان قدموں کو چلا کر کسی برائی کے اڈے کی طرف جانا، یہ شیطان کے اختیار میں نہیں، یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ چنانچہ فرمایا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ، کیا کہا؟ فلا تلومونی، شیطان کہے گا مجھے نہ گالیاں دو۔ ایسے مزاحیہ ہم نے دیکھے ہوں گے، آپ نے بھی شارٹس، کہ جب حج کا موقع ہوتا ہے اور شیطان کو پتھر مار رہے ہوتے ہیں تو بعض لوگ جذباتی ہو کے ساتھ پتھر، جوتیاں اور گالیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ کہے کہ تو نے گمراہ کر دیا، تو نے مار دیا، تو نے۔ شیطان کہتا ہے مجھے جو مرضی کہی جاؤ، مجھے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فلا تلومونی ولوموا اپنے آپ کو برا کہو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو گالیاں دو، اپنی انگلیاں کاٹو، تم نے اپنی مرضی سے گناہ کیا، میں نے صرف مشورہ دیا، میرا تمہارے اوپر کوئی جبر نہیں تھا۔ اور کہے گا ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میں اعلاناً تمہیں کہتا ہوں، دنیا میں میں نے تمہیں بڑا کہا ہوگا میں بچا لوں گا، میں چھڑا لوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، کچھ نہیں ہوتا، کر دو، دیکھا جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسے خیالات آتے ہیں نا جب انسان گناہ کرتا ہے، تو کوئی گل نہیں، دیکھا جائے گا جو ہوئے گا، پھر کر دو۔ شیطان کہتا ہے میں تمہیں بتا دوں، تم میرے کوئی کام نہیں آ سکتے اور میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا، ہم دونوں آج ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکتے۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور دنیا میں اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کا شریک عملی طور پر تم مجھے جو اللہ رب العزت کا شریک بناتے آئے ہو، آج میں انکار کرتا ہوں اس بات سے، میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہوں۔ ناظرین اکرام، رونگٹے کھڑے کر دینے والا یہ مکالمہ ہے جو شیطان ان سے کہے گا جنہوں نے شیطان کی پیروی کی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کی پیروی سے محفوظ فرمائے۔ اور متصل بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور داخل کر دیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان کے اندر رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناسبت سے اس سورہ کا نام جو ابراہیم رکھا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑی پیاری بات جو ہے وہ اللہ رب العزت سے کہی، جو اس سورہ میں اللہ رب العزت نے ذکر کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں جہاں اناج نہیں ہوتا تیرے حرمت والے گھر کے پاس لا کر آباد کر دیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر آباد کر دیا، اے میرے رب اس لیے تاکہ یہ نماز قائم کریں اور لوگوں کو یہاں سے فیض پہنچے، اور فرمایا کہ اے اللہ تو ان کو یہاں سے پھلوں سے رزق فراہم کر تاکہ یہ تیرے شکر کرنے والے بندے بن جائے۔ ناظرین اکرام،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھیں آج مکہ کا شہر، جہاں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے ایک بنجر بیابان زمین پر، جہاں پہ کوئی نہ پانی کا چشمہ تھا نہ کوئی کھیتی ہوتی تھی، وہاں پر آج اللہ رب العزت نے کتنی رونقیں لگائی ہوئی۔ دنیا کی ہر نعمت جو ہے وہ مکہ میں پہنچتی ہے، دنیا کا ہر پھل جو ہے وہ مکہ میں پہنچتا ہے، دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ وہاں پر میسر ہے۔ یہ کوئی اور نہیں، میرے اور آپ کے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اور آخر میں فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اللہ اکبر، ان کو خبردار کر دیجئے، ان لوگوں کو خبردار کر دیجئے۔ یہ وہ خبرداری ہے جو اس سے پہلے ہم ہود میں سنتے آئے، سورہ ہود میں دیکھتے آئے ہیں کہ ہر نبی نے اپنے نبی کو اپنی امت کو خبردار کیا۔ ان کو خبردار کر دیجئے اس عذاب سے کہ وہ لوگ جو ظالم ہیں، جنہوں نے ظلم کیا، جب ان کے اوپر وہ عذاب آ جائے گا تو کہیں گے اے ہمارے رب ایک لمحے کے لیے ہم سے عذاب کو دور کر دے، ہم کیا کریں؟ نجب دعوتک ونتبع الرسل، کہیں گے کہ اللہ ایک لمحہ اور دے دے، ہم تیری دعوت پر ایمان لے آئیں اور رسولوں کی پیروی کر لیں، ایک لمحہ صرف دے دے۔ لیکن ناظرین اکرام، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب یہ لمحہ آ جاتا ہے پھر ایک سیکنڈ کی تاخیر نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس سے پہلے تم قسمیں کھا کر نہیں کہتے تھے تمہارے اوپر زوال نہیں آئے گا۔ جب نمرود حکمران تھا وہ بھی یہی سمجھتا تھا زوال نہیں آئے گا، جب فرعون حکمران تھا وہ بھی یہ سمجھتا تھا زوال نہیں آئے گا، جس وقت یہ جو بہت بڑا بادشاہ ہے جس نے سائرس، جس نے پوری دنیا کو جو ہے وہ فتح کیا، وہ بھی یہی سمجھتا تھا کہ زوال نہیں ہے۔ آج کی سپر طاقتیں بھی یہی سمجھتی ہیں کہ زوال نہیں آئے گا، لیکن ناظرین کرام زوال ہر عروج کو آ کے رہے گا، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہمارے پروگرام پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں گے۔ کل پھر ملاقات ہوگی نئے سپارے کی خلاصے کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، ہمیں اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔